खुदाबंद का शुक्र है आज उसका पाक मुक़द्दस दिन हम सबों को बख्शा गया ताकि एक बार फिर हम उसकी इबादत में आ सकें। और मैं आप सबों को जितने भी इस वक्त हमारे साथ शरीक हैं खुश आमदीद कहता हूँ आज की इबादत में। और आइए हम दुआ के साथ इबादत का आगाज़ करें। और आज दुआ में रहनुमाई के लिए मिसेस शाज़िया कामरान हमारे साथ हैं, वो दुआ में रहनुमाई करेंगे। आइए हम दुआ में अपने सरों को झुकाएं। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए खुदावंद कि तूने हमारी ज़िंदगी में ये मौका बख्शा कि हम फिर खुदावंद तेरे हुजूर हाजिर हो सकें। खुदावंद इस इबादत के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। जहाँ जहाँ से भी लोग प्यारे खुदावंद इसमें शरीक हैं उनकी ज़िंदगियों के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। खुदा बाप हम इस इबादत में तेरी हुजूरी को मांगते हैं, तेरी रहनुमाई को मांगते हैं। और खुदावंद तो अपने बंदा अपने खादिम पास्टर जोशुआ के साथ हो, तो उसे हिकमत और दनाई से भर प्यारे खुदावंद, ताकि जब वो तेरे कलाम को हम तक पहुँचाए तो प्यारे खुदावंद उसके मुंह से निकलने वाला एक एक लफ्ज़ तेरी तरफ से हो। और खुदावंद हर एक ज़िंदगी खुदावंद बाबरकत ज़िंदगी बने। सब कुछ तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के जलाली और मुक़द्दस नाम के वसीले से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद सल्तनत करता है, वो शौकत से मुलव्वस है। खुदावंद कुदरत से मुलव्वस है, वो उससे कमर बस्ता है। इसलिए जहान कायम है और उससे जुम्बिश नहीं। तेरा तख्त कदीम से कायम है, तू अज़ल से है। सैलाबों ने ए खुदावंद सैलाबों ने शोर मचा रखा है। सैलाब मौजज़न है बहरों की आवाज़ से, समंदर की ज़बरदस्त मौजों से भी खुदावंद बुलंद कादिर है। तेरी शहादतें बिल्कुल सच्ची हैं ए खुदावंद। अब्दुल्लाबाद के लिए कदूसियत तेरे घर को ज़ेबा है। खुदावंद के मुक़द्दस और पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पे खुदावंद की खास बरकत हो, आमीन। आइए हम सब मिलकर ख्वायर के साथ खुदावंद की हम्द सताइश में हिस्सा लें। तारीफ़ो खुदा के बर की, 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 तारीफ़ो खुदा के बर की। इज़्ज़त व जलाल कुदरत व कमाल, इज़्ज़त व जलाल कुदरत व कमाल, सारी चीज़ें हैं ये बर की, सारी चीज़ें हैं ये बर की, तारीफ़ो खुदा के बर की, तारीफ़ो खुदा के बर की। फरिश्ते सुबह शाम लेते उसका नाम, फरिश्ते सुबह शाम लेते उसका नाम, करते हैं इबादत बर की, करते हैं इबादत बर की, तारीफ़ो खुदा के बर की, तारीफ़ो खुदा के बर की। परस्तिश हो सदा तेरी है खुदा, परस्तिश हो सदा तेरी है खुदा, सना हो बर की, सना हो बर की, तारीफ़ो खुदा के बर की, तारीफ़ो खुदा के बर की। यीशु है अज़ीम उसकी होता दीन, यीशु है अज़ीम उसकी होता दीन, सारे गाँव सना बर की, सारे गाँव सना बर की, तारीफ़ो खुदा के बर की, तारीफ़ो खुदा के बर की।
अपने लोगों में आया है, खुदावंद अपने लोगों में आया है। पाखरू का पहरा हर सुझाया है, वो आया है, यीशु आया है। पाखरू का पहरा हर सुझाया है, वो आया है, यीशु आया है। खुदावंद अपने लोगों में आया है। दुश्मन सारे भागेंगे, हालेलुया, बंधन सारे टूटेंगे, हालेलुया। दुश्मन सारे भागेंगे, बंधन सारे टूटेंगे, क्योंकि उसने तख्त अपना यहाँ पे लगाया है, वो आया है। क्योंकि उसने तख्त अपना यहाँ पे लगाया है, वो आया है। खुदावंद अपने लोगों में आया है। सूली पे वो मुआ है, हालेलुया, वही प्यार का रास्ता है, हालेलुया। सूली पे वो मुआ है, वही प्यार का रास्ता है, जान भी दी कलवरी पे खून भी बहाया है, वो आया है। जान भी दी कलवरी पे खून भी बहाया है, वो आया है। खुदावंद अपने लोगों में आया है। अपनी जीवन देने को, हालेलुया, सच्ची खुशी देने को, हालेलुया। अपनी जीवन देने को, सच्ची खुशी देने को, उसने सारे इंसानों को अपने पास बुलाया है, वो आया है। उसने सारे इंसानों को अपने पास बुलाया है, वो आया है। खुदावंद अपने लोगों में आया है। खुदावंद अपने लोगों में आया है। आइए हम सब मिलकर रसूलों का अकीदा कहें, अपने ईमान का इकरार करें। मैं ईमान रखती हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, जो रूह कुद्स की कुदरत से पेट में पड़ा, कंवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतूस पिलातूस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आलम अरवाह में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादिर मुतलक बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखती हूँ रूह कुद्स पर, पाक कुलिया कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफ़ाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। आइए हम सिफारशी मुनाजात खुदाबंद के हजूर में पेश करें। हम सब अपने सरों को झुकाएंगे और मिलकर खुदाबंद से दुआ करेंगे। मसीह यीशु में हमारे प्यारे और जिंदा आसमानी बाप, हम दिल से तेरा शुक्र करते हैं इस बेशकीमत वक्त के लिए जो खुदाबंद तूने हम सबों को दिया है, ताकि हम तेरे हजूर में जमा होकर, गो के हम मुख्तलिफ़ जगहों पर हैं ऐ खुदाबंद, लेकिन तुझ में हम सब एक होकर तेरे कदमों में हैं, और खुदाबंद अपनी दरख्वास्तें तेरी हजूरी में रखते हैं। हमारी दुआ है कि जहाँ जहाँ भी तेरे लोग मौजूद हैं, इस वक्त हमारे साथ शामिल हैं या किसी वजह से वो इस वक्त शरीक नहीं हो सके, हम उन सबों को भी शामिल करके खुदाबंद तेरी ख़ास बरकत मांगते हैं, सलामती मांगते हैं, तंदुरुस्ती मांगते हैं, ताकि तेरे लोग जहाँ जहाँ भी हैं तेरी मुहाफ़ज़त में रहें। तेरी बरकत और सलामती तेरे सब लोगों के लिए बनी रहे। और इस वक्त जबकि खुदाबंद कोरोना वायरस की वजह से दोबारा एक दूसरी लहर है और फिर से लॉकडाउन है, ऐ खुदाबंद दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में ये मुश्किल अभी भी चल रही है। हम इस वक्त तेरे कदमों में हैं
خداوند اپنے لوگوں کو جہاں جہاں بھی تیرے نام لیوا لوگ ہیں خداوند اپنے ہاتھ سے چھو کر برکت دے، اپنی حضوری اور اپنی رفاقت کی برکت سے ہر ایک کو تازہ کر دے، تاکہ سب تیرے پروں کے سائے کے نیچے محفوظ رہیں، جہاں جہاں کہیں بھی ہیں سب خطروں سے بچائے جائیں۔ وائرس کا یہ سارا معاملہ خداوند تیرے لوگوں سے دور رہے اور تیرے لوگ محفوظ رہیں۔ خداوند سب خطروں سے تو اپنے لوگوں کو بچائے رکھ، اور خداوند ہر ایک ضرورت کو پورا کر دے، جبکہ ان حالات کی وجہ سے جابس میں مشکلات ہیں، اور خداوند ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ جن کے کاروبار ہیں یا جابس پر ہیں لوگ اور خداوند انکم کا مسئلہ بن گیا ہے، ہم ان سبوں کو تیرے حضور میں یاد کرتے ہیں اور تیرا خاص فضل مانگتے ہیں کہ خداوند تیرے لوگ ہر جگہ پر ہر طرح کی محتاجی اور غربت سے بچائے جائیں اور تیرے لوگوں کی سب ضرورتیں پوری ہوتی رہیں۔ تو عجیب قدرت کا مالک خداوند ہے، اور تو خداوند ہر قسم کے حالات میں اپنے لوگوں کو سنبھالنے کی قدرت رکھتا ہے۔ تیرا شکر ہو خداوند کہ تو اپنے لوگوں کی دعاؤں کو سنتا ہے، اور جب کبھی بھی تیرے لوگ تیری حضوری میں جھکتے ہیں تو وہاں موجود ہوتا ہے۔ اے خداوند، ہم اس وقت خاص طور پر اس غم زدہ گھرانے کو یاد کرتے ہیں، عاشر کا گھرانہ۔ خداوند عاشر کو، اس کے بچوں کو اپنا اطمینان اور تسلی بخش، جبکہ خداوند نورین بیٹی جسے تو نے اپنے پاس بلا لیا، خداوند وہ تجھ میں تیرے لوگ تسلی پائیں، اور خداوند بخش دے کہ سارے حالات میں، ساری اس سچویشن میں جو مدد تیری طرف سے ہوئی ہے اس کے لیے ہم دل سے تیرا شکر کرتے ہیں۔ اور خداوند وہ سب لوگ، مقامی لوگ جنہوں نے اس سارے معاملے میں مدد کی، ہم ان سب کے لیے، ان کی اس خدمت کے لیے تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں خداوند، اور بخش دے کہ عاشر کو اور اس کے بچوں کو تیرا اطمینان اور تسلی ملے، اور ان کی ہر ضرورت تیرے فضل سے پوری ہو۔ وہ کمی جو خداوند پیدا ہوئی اس بیٹی کے جانے کے باعث، خداوند تو اپنے فضل سے اس ساری مشکل میں بچوں کو بھی اور عاشر کو بھی کھڑا ہونے کا فضل دے۔ ہمارے خداوند اور بھی اسی طرح بے شمار لوگ جو اس وقت کئی طرح کی مشکلات میں ہیں، خداوند تیرے نام کے باعث بھی کئی ایک جگہوں پر تیرے لوگوں کو مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہم ان سبوں کے لیے بھی منت کرتے ہیں کہ اس وقت جہاں جہاں کہیں بھی تیرے لوگ تیرے نام کے باعث خداوند ستائے جاتے ہیں یا کسی مشکل میں ہیں، تجھ میں پوری تسلی حاصل کریں۔ اور اسی طرح خداوند جو ڈاکومنٹس کے معاملات ہیں وہ بھی خداوند ملیشیا میں تیرے لوگوں کی مدد ہو اور ان کی ضرورتیں تیری طرف سے پوری ہوتی رہیں۔ خداوند تو دعاؤں کا سننے والا خداوند ہے۔ آج ہم سب ایک دل ہو کر تیرے قدموں میں ہیں، تو ہم سبوں کی دعاؤں کا جواب دے۔ ہمیں شکر گزاری کے بہت سے موقع عطا کر، مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے، آمین۔ مسیح یسوع کے عظیم اور بابرکت نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ میرا نام جوشوا سائمن ہے اور میں PJEFC اردو سروس میں خدا کی خدمت سر انجام دیتا ہوں۔ میں تمام دیکھنے والوں کو اور بالخصوص نئے دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور میں شکر کرتا ہوں خدا کا کہ ان آن لائن پلیٹ فارمز کے ذریعے سے ہم خدا کی خدمت کا کام ان مشکل حالات میں بھی کر سکتے ہیں۔
عزیزوں، میں ایک بار پھر آپ تمام نئے آنے والوں کے لیے میں یہ بتاتا چلا جاتا ہوں کہ ہم لوگ گزشتہ چند اتواروں سے خدا کے مقدس کلام کا ترتیب وار سلسلے سے مطالعہ کر رہے ہیں، جس میں ہم نے خدا اور انسان کے تعلقات کی تاریخ کا ایک ترتیب وار طریقے سے مطالعہ کیا، اور ہم نے بائبل مقدس میں مختلف ادوار میں خدا کے اور انسان کے تعلقات میں پیدا ہونے والے اتار چڑھاؤ کو اچھے طریقے سے سمجھا اور اس کا تفصیلی مطالعہ کیا، اور اس نظریے سے اس کا مطالعہ کیا کہ ہم اپنا تعلق خدا کے ساتھ کس طرح سے بہتر بنا سکتے ہیں۔ عزیزوں، ہم لوگوں نے بائبل مقدس میں اس بات کا مطالعہ کیا کہ خدا نے ایک قوم کو تیار کیا، اور اس قوم کا نام اسرائیل ہے، تاکہ وہ اپنے خدا کا جو کلام ہے وہ دوسری قوموں تک پہنچائے۔ تو اسی لیے خدا نے ابراہیم کو باقی قوموں میں سے الگ کیا اور اس کو مقدس ٹھہرایا، اور اس کے ذریعے سے ایک قوم کو وجود میں لے کر آیا جس کو ہم اسرائیل کہتے ہیں، اور اس کا کام تھا کہ وہ خدا کی جماعت ٹھہرے، وہ خدا کے بتائے ہوئے راستوں پر چلے۔ اسی لیے خدا نے اس کو شریعت بخشی، اور خدا نے یہ بات سکھائی کہ وہ قوموں کی سرتاج ہو کر سامنے آئے، تاکہ دوسری قوموں کو خدا یعنی زندہ خدا کی طرف لے کر آئے۔ مگر عزیزوں، ہم جب خداوند کے کلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات واضح طور پر سمجھ آ جاتی ہے کہ اس خدا کے لوگوں نے، اسرائیل نے، اس کے بالکل برعکس کر کے دکھایا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ اسرائیل کے اندر وہ نہ تو دوسروں کو خدا کی طرف لانے کی بجائے وہ خود بھی خدا کے کلام پر عمل کرنے کے قابل نہیں ٹھہرے۔ اور ہم نے تفصیلی جائزہ لیا، اور ہم نے دیکھا کہ مختلف ادوار میں، چاہے وہ بادشاہی دور ہو یا وہ نبیوں کا زمانہ ہو یا کوئی بھی دور ہم اٹھا کے دیکھ لیں بائبل مقدس میں سے، ہم یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ خدا کے لوگ خدا کے کلام کے اوپر چلنے میں قاصر رہے، کیونکہ وہ اپنی مرضی سے چلنا چاہتے تھے اور خدا کی مرضی کو وہ حقیر جانتے تھے۔ اسی وجہ سے ان کے اوپر مشکلات آئیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جماعت خدا نے اس کو رد کیا۔ اور آگے ہم مسیح خداوند کے دور کا مطالعہ جب ہم کرتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ مسیح خداوند خدا کی بادشاہی کے متعلق بتاتے ہیں، اور ہم نے پچھلے اتوار مسیح خداوند کی زندگی سے ان کی تعلیمات پر غور کرتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ خدا کی بادشاہی کا کیا مطلب ہے۔ اور آج عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح خداوند کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد وہ کام جو اسرائیل کو کرنا چاہیے تھا کہ خدا کا تعلق خدا کو اس باقی قوموں میں ظاہر کریں، وہ خدا کے لوگ خداوند یسوع مسیح کے شاگرد، وہ جماعت جس کو کلیسیا کہتے ہیں، اس نے یہ کام شروع کیا۔ عزیزو، یہاں پہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ چرچ یا کلیسیا یونانی زبان ایکلیزیا سے نکلا ہے، جس کا لفظی مطلب ہے گیدرنگ یا اسمبلی، ایک لوگوں کی جماعت کو چرچ کہتے ہیں۔ لیکن یہ اگر ہم خدا کے کلام کا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ خدا کی جماعت کو ہم چرچ کہتے ہیں، یعنی ایک ایسی جماعت جس میں خدا کا روح بسا ہوا ہے، وہ زندگیاں جن میں خدا کا روح بسا ہوا ہے، اور وہ جب اکٹھے ہوتی ہیں تو خدا کی قدرت کو ظاہر کرتی ہیں۔ ایسی جماعت کو جو خدا کا جلال ظاہر کرنے کے لیے وجود میں آئی ہے یا اکٹھی ہوئی ہے، اس کو کلیسیا یعنی چرچ کہا جاتا ہے۔ عزیزو، ہم کلیسیائی دور کا آغاز ہم جیسے کہ اعمال کی کتاب میں ہم نے پڑھا، مقدس پطرس رسول کے اس پیغام سے اس دور کا آغاز ہوتا ہے، اور عزیزو، ہم بھی اسی دور کلیسیائی دور کا حصہ ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ عید پینتیکوست کے دن جب شاگرد بلائی خانہ میں دعا کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں، تو خدا کے وعدہ کے مطابق شعلہ زن
زبانیں ان کے اوپر ظاہر ہوتی ہیں اور ان کو خدا کا روح مل جاتا ہے، اور وہ خدا کی منادی کے لیے دلیری سے تیار ہوتے ہیں۔ اور وہ جو ایک چھوٹی سی جماعت جو کہ جن کا لیڈر مصلوب ہو گیا اور وہ ڈر کے دب کے اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، خدا کے روح کے ملنے سے ان کو دلیری ملتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ مقدس پطرس رسول اور باقی شاگرد جو ہیں وہ اپنے بلائی خانہ سے باہر نکلتے ہیں، اور اس عید کے موقع پہ جب یروشلم کے اندر طرح طرح کی قوموں کے لوگ اور مختلف زبانیں بولنے والے جو ہیں وہ اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے بیچ میں وہ خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی منادی کرتے ہیں۔ اور ہم یہاں پہ خدا کا ایک عجیب کام دیکھتے ہیں کہ اس وقت عید کا سماں تھا، اور وہاں پہ یروشلم کے اندر مختلف قوموں سے، اس کی فہرست آپ کو اعمال کی کتاب میں مل جائے گی، دوسرے باب کے اندر آپ کو اس کی تفصیل ملتی ہے اس سارے واقعے کی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف قومیں، مختلف زبانیں بولنے والے لوگ یروشلم میں اکٹھے تھے، اور خدا نے ایک ایسا عجیب کام وہاں پہ دکھایا کہ مقدس پطرس رسول جب کلام کر رہے تھے اور باقی شاگرد جب بول رہے تھے وہاں پہ، تو ہر ایک شخص کو اس کی اپنی بولی میں یعنی مادری زبان میں اس نے خدا کا کلام سنا۔ عزیزو، یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے میں پنجابی ہوں اور آپ سب سے اس وقت اردو میں بات کر رہا ہوں، لیکن ایک ایسا شخص جو کہ اردو نہیں سمجھتا، مثال کے طور پہ وہ افریقہ سے ہے، اس کو اپنی افریقن زبان میں سمجھ آ رہی ہے، اور ایک شخص اگر چائنا میں بیٹھا ہے تو اس کو اپنی مادری زبان میں سمجھ آ رہی ہے۔ سو یہ خدا کا وہ کام تھا، اور یہ اس وعدے کی تکمیل تھی عزیزو، جو خدا نے اپنے نبی یسایہ نبی کی معرفت کہا تھا کہ سب قومیں خدا کے پہاڑ یعنی کوہ سیون کی طرف آئیں گی اور خدا کی عبادت کریں گی، یعنی اسرائیل کے خدا کی عبادت کریں گی۔ یہ عزیزو پیشن گوئی مسیح خداوند سے کئی سال پہلے بلکہ 1000 سال پہلے کر دی گئی تھی، اور اس سے ہم خدا کے کلام کی سچائیوں کو پرکھ سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں کہ خدا، ہمارا خدا جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، جس کی گواہی خدا کا پاک کلام دیتا ہے، وہ کس قدر عظیم ہے، یعنی وہ فیوچر کو بھی جانتا ہے، اور وہ خدا کا جو منصوبہ ہے اس کو کوئی بھی تبدیل نہیں کر سکتا۔ ہم جانتے ہیں کہ خدا کے پاک کلام کے اندر خدا نے یہ بات پہلے ہی یسایہ نبی کے معرفت کہہ دی تھی کہ سب قومیں جو ہیں وہ خدا کے یعنی اسرائیل کے خدا کی عبادت کریں گی، اس سے دعا کریں گی، اور یہ عزیزو کلیسیا یعنی میرے اور آپ کے لیے پیشن گوئی تھی۔ ہم جو کہ نسل کے اعتبار سے یہودی نہیں ہیں، مگر خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، ان کی اس قربانی کے وسیلہ سے آج ہم لوگ اسرائیل کے تمام وعدوں میں شریک ہوتے ہیں اور خدا کی اس مبارک جماعت کا حصہ بنتے ہیں۔ عزیزو، ہمارا کام اس وقت یعنی چرچ کا جو کام ہے وہ خاص وہی کام ہے جو خدا نے اسرائیل کو دیا تھا، اور اسرائیل نے وہ کام نہیں کیا تھا، یعنی خدا کو تمام لوگوں تک لے کر جائیں۔ مسیح خداوند نے اگر آپ کو وہ واقعہ میں یاد دلاؤں کہ جب شاہانہ طور پر داخل ہو رہے تھے یروشلم کے اندر، کھجوروں کا اتوار کا جو منظر ہے ہم دیکھتے ہیں، واقعہ جو ہم پڑھتے ہیں، اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہودی لوگ جو ہیں وہ آ کے، جو فقی فریسی ہیں، وہ مسیح خداوند کو آ کے کہتے ہیں کہ ان لوگوں سے کہہ کہ یہ ابن داؤد ہوشانہ کا نعرہ نہ مارے۔ تو مسیح خداوند کا جواب بہت معنی خیز تھا۔ انہوں نے کہا اگر تم چپ کر جاؤ گے، یہ چپ کر جائیں گے، تو پتھر چلا اٹھیں گے۔ عزیزو، آج وہ پتھر میں اور آپ ہیں، جو پہلے کوئی قوم نہ تھے، جو خدا سے بالکل دور تھے، اور یہودی ہمیں راستے کے پتھر کی طرح سے سمجھتے تھے۔ آج خدا نے اپنے منصوبے کے تحت، جو اس کا الہی منصوبہ تھا، اس کو
اس کے تحت اس نے ہم راستے کے پتھروں کو چنا اور اس کو تراشا اور اس سے اپنی زندہ ہیکل کو تعمیر کیا۔ اسی لیے مقدس پطرس رسول یہ بات کہتے ہیں کہ تم زندہ خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے۔ کلیسیا وہ جماعت ہے عزیزو جس میں خدا کا روح ایکٹیو ہے اور کام کرتا ہے، اور اس کے ذریعے سے وہ کلام کرتا ہے تمام بنی نوع انسان کے لیے، تاکہ وہ بھی خداوند یسوع مسیح کی طرف اپنا دھیان لگا سکیں اور خدا کی طرف پھر سکیں۔ عزیزو، آج ہم لوگ یہ جو چھوٹی سی جماعت آپ کو اعمال کی کتاب میں نظر آتی ہے، جو کہ چند لوگوں کے اوپر مشتمل ہے، 11 رسول اور چند خواتین اور کچھ شاگردوں کی جماعت تھی، جو ایک بلائی خانہ میں موجود تھی، ڈری بیٹھی تھی۔ آج خداوند کے فضل سے دنیا کی ہر زبان بولنے والے، ہر نسل، رنگ، قبیلے اور اہل زبان کے لوگ اس جماعت کا حصہ ہیں، اور یہ خدا کی اس پیشن گوئی کی تکمیل کا منہ بولتا ثبوت ہے جو اس نے یسایہ نبی کی معرفت ہمارے ساتھ جو وعدہ کیا تھا۔ عزیزو، خدا کا شروع سے یہ منصوبہ رہا ہے کہ وہ خدا کے لوگوں کو، تمام بنی نوع انسان کو بچا سکے، ان کی نجات کا بندوبست کر سکے، کیونکہ خدا ہم سب سے پیار کرتا ہے، صرف یہودیوں سے نہیں یا صرف اسرائیل کے لوگوں سے نہیں، بلکہ تمام بنی نوع انسان کے لیے۔ اسی لیے خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آئے اور انہوں نے نجات کا وہ کام جو صرف خدا خود کر سکتا تھا، انہوں نے وہ ہمارے لیے، میرے اور آپ کے لیے اور ہم تمام سننے والوں کے لیے کیا۔ عزیزو، اب ہمارے پاس یہ چوائس ہے کہ ہم نے اس انتظام کے مطابق اپنے آپ کو لے کر آنا ہے، اور اس کے تحت جیسے کہ یہاں پہ مقدس پطرس رسول کے اس واعظ کو سننے کے بعد 37 ورس کے اندر لوگ یہ سوال کرتے ہیں، جب انہوں نے یہ سنا تو ان کے دلوں پر چوٹ لگی اور پطرس اور باقی رسولوں سے کہا کہ اے بھائیو، ہم کیا کریں؟ عزیزو، اگر آپ کے دل میں بھی یہ سوال ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں، کس طرح سے خدا کی جماعت کا حصہ بن سکتے ہیں، تو عزیزو، میں آج آپ کے سامنے یہ بات کہتا ہوں کہ اگر آپ خدا کی جماعت کا حصہ بننا چاہتے ہیں، آپ خداوند یسوع مسیح کے نام پر ایمان لائیں، تو خدا آپ کو اس کا پاک روح انعام میں بخشے گا اور آپ خدا کے پاک جماعت کا حصہ بنیں گے۔ عزیزو، اگر ہم مقدس پطرس رسول کا وہ میسج جو انہوں نے اس وقت دیا، اس کو اگر ہم اس کا جائزہ لیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مقدس پطرس رسول جو ہیں وہ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ وعدہ، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ وعدہ جو خدا نے کیا تھا وہ پورا ہو گیا، اور یعنی وہ وعدہ جو خدا نے ابراہیم سے کیا تھا وہ کلیسیا کی صورت میں پورا ہوا، یعنی تیری قوموں سے سب قومیں، تیری نسل سے سب قومیں برکت پائیں گی۔ وہ کلیسیا کے وسیلہ سے ممکن ہوا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مسیح خداوند جس کو یہودیوں نے تسلیم نہیں کیا، انفیکٹ اس کو صلیب دیا، مقدس پطرس رسول یہ بات واضح طور پر بیان کرتے ہیں کہ یہ خدا کے منصوبے کے تحت تھا، اور خدا نے اپنے ممسوح کو یعنی مسیح کو مردوں میں سے زندہ بھی کیا۔ اور اگر ہم لوگ انجیل مقدس کو پڑھیں تو ہم جانتے ہیں کہ خالی یہ رسولوں کی بات نہیں تھی اور ان کے ایمان کی اور مسیح سے والہانہ محبت کی بات ہی نہیں تھی، بلکہ ہم جانتے ہیں کہ مسیح خداوند کے جی اٹھنے سے آسمان پر جانے تک 40 دن تک مسیح خداوند شاگردوں کے ساتھ اور مختلف لوگوں پر ظاہر ہوتے رہے اور خدا کی بادشاہی کی باتیں کرتے رہے، ان کے ساتھ کھانا کھاتے رہے اور ایک گہری رفاقت مسیح خداوند رکھتے رہے۔ عزیزو، اس سے ہم خدا کے اس بڑے کام کو دیکھتے ہیں جو اس نے تمام بنی نوع انسانوں کے لیے، میرے اور آپ کے لیے یکساں کیا ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں
کہ مقدس پطرس رسول یہ بات واضح کرتے ہیں کہ مسیح خداوند جو ہے وہ وہی وعدہ کیا ہوا مسیحا ہے جس کا یہودی ایک عرصے سے انتظار کر رہے ہیں. اور کوئی نہیں بلکہ مسیح خداوند ہے. اور وہ جو رانگ انڈرسٹینڈنگ تھی مسیح کے بارے میں یہودیوں کے ذہن میں، اس کو وہ دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مسیحا جو ہے وہ کوئی پولیٹیکل بادشاہ نہیں ہے، نہ وہ کوئی اور ملٹری طاقت رکھتا ہے، بلکہ وہ خدا کا روحانی طور پر خدا کا منصوبہ پورا کرنے کے لیے آیا ہے. یعنی وہ رفاقت جو ٹوٹ گئی تھی گناہ کے وسیلہ سے خدا اور انسان کی، اس کو بحال کرنے کا واحد اور ذریعہ ہے، واحد اور مکمل ذریعہ ہے. مسیح خداوند میں ہمیں کلیسیا وہ جماعت ہے جس میں خدا اپنے لوگوں سے رفاقت رکھتا ہے. اس لیے کلیسیا کا حصہ بننا میرے اور آپ کے لیے بے حد ضروری ہے، کیونکہ یہ وہ جماعت ہے جس میں خدا کام کرتا ہے. عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ کلیسیائی دور جو ہے وہ اس طرح سے آغاز ہوا اس کا، لیکن کلیسیائی دور بالکل سموتھ سیلنگ نہیں رہا. ہم جانتے ہیں کہ کلیسیائی دور میں بہت سارے اتار چڑھاؤ بھی ہم نے دیکھے، اور لوگوں نے قربانیاں دے کر مسیح خداوند کا نام جو ہے وہ اونچا کیا. ایک عجیب چیز ہم کلیسیائی بزرگوں کے اندر اور ہمارے جو ایمان کے بانی لوگ ہیں، جو ہماری کلیسیا میں بزرگ تھے، ارلی چرچ کے جو لوگ تھے، ان کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ باوجود سخت مصیبت کے، سخت تکلیف کے، وہ اپنے ایمان پر ڈٹے رہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ سچ اور حق پر قائم تھے. عزیزو، ہم جانتے ہیں کہ جس وقت کا یہ واقعہ ہے، جس وقت میں کلیسیا قائم ہوئی، رومنز کا زمانہ تھا، رومی حکومت تھی، اور رومی اور یہودی قوم دونوں چرچ کے سخت خلاف تھے، اور وہ ہر ممکن کوشش کرتے تھے کہ چرچ کو کچلا جائے. اور ہم جانتے ہیں، جب ہم ہسٹری کا مطالعہ کرتے ہیں، ورلڈ ہسٹری کا، تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جو کس طرح کی سخت مصیبتیں خدا کے لوگوں نے، خدا کی جماعت نے اٹھائیں اور دیکھیں. ان کی کچھ مثالیں یہ ہیں کہ ان کو زندہ جلا دیا گیا، اور ان کو جنگلی جانوروں کے سامنے اسٹیڈیم کے اندر ان کو خواتین، بچوں، بزرگوں، مردوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا، اور ان کے اوپر بھوکے شیروں کو چھوڑ دیا جاتا تھا، تاکہ جو ایک ایگزامپل سیٹ ہو، تاکہ کوئی بھی مسیح کا فالوور نہ بنے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہی لوگ جو کلیسیا کی ابتدا میں ڈرتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ خدا کی قدرت سے جان دینے تک وفادار ہمیں نظر آتے ہیں. اور عزیزو، یہ ہسٹری ہے کہ میں آپ کی دلچسپی کے لیے بتا رہا ہوں کہ اس ٹائم پہ جب ان کو شیروں کے آگے ڈالا جاتا تھا، تو وہ سرکلز بنا کے چھوٹی چھوٹی ٹولیوں کی صورت میں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر تو دائرے بنا کر کھڑے ہو جاتے تھے، اور خدا کی حمد کے گیت گاتے تھے. یہ بالکل بات انسانی سمجھ سے بالاتر ہے کہ شیر آپ کے سامنے کھڑا ہے اور جنگلی جانور آپ کو پھاڑ کھانے کے لیے تیار ہیں، اور کوئی بچانے والا نہیں ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے ابھی آپ شیر جو ہے وہ حملہ آور ہو جائے گا، لیکن اس کے باوجود آپ خدا کی حمد کرتے ہیں. یہ وہ خدا کے روح کا کام ہے جو ہمیں وہاں پہ نظر آتا ہے. اور عزیزو، نہ صرف یہ بلکہ ایک ایسا بھی وقت آیا کہ کلیسیا کے اوپر اتنی سختی آئی کہ اس وقت کی حکومت نے ان کو، تاکہ وہ اپنے ایمان سے ہٹ جائیں اور لوگ بھی اس کے ایمان سے ہٹ جائیں، مسیح پر نہ ایمان رکھیں، انہوں نے زندہ ٹارچز کے طور پر مسیحوں کو زندہ جلایا، اور ان سے جو لائٹ
نکلی اس کو جلانے سے، اس کے اندر رات کو وہ پارٹیز کرتے تھے۔ عزیزو، اس قدر مشکل وقت اور مشکل دور کلیسیا کی بگننگ میں ہم دیکھتے ہیں، اور یہ فیس انہوں نے خدا کی قدرت سے کیا، خود اکیلے نہیں، اور ہم اس کے ذریعے سے بھی خدا کے کام کو ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ جب پرسیکیوشن آئی، جب مشکل وقت آیا، تو عزیزو خدا کے لوگ بلکہ اس سے پہلے ہم یہ جو مقدس پطرس رسول کے بعض میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف قومیں وہاں پہ موجود تھیں، اور وہاں پہ جب خدا کا کلام ان تک پہنچا تو وہ خدا کے کلام کو لے کر اپنی قوموں تک واپس اپنے ممالک میں گئے، اور وہاں پہ خدا کے کلام کا بیج پہلے سے موجود تھا۔ اور جب رومی پرسیکیوشن ہوئی، اس دور میں بھی خدا کا کلام تمام بر اعظموں پہ جدھر جدھر بھی رومی حکومت تھی وہاں تک پہنچا، اور خدا نے اس بڑی مشکل کے لیے جس میں کلیسیا تھی، خدا نے اپنا ایک عجیب کام کیا، اور پوری رومن امپائر خداوند یسوع مسیح کے آگے جھک گئی، اور آج رومن امپائر اور پوری رومن امپائر جو ہے، بادشاہ سے لے کے یعنی کیسر سے لے کے نیچے تمام آفیسرز اور باقی تمام لوگوں تک مسیح خداوند کو قبول کیا ہوا ہے۔ اور عزیزو، یہ واحد واقعہ ہوگا ہسٹری کے اندر جس میں ایک پوری امپائر جو کہ مسیحوں کے خلاف تھی اور اس جماعت کو کچل دینا چاہتی تھی، وہ خود مسیحی ہو گئی، اور یہ پوری امپائر فتح ہوئی بغیر تلوار کے، بغیر زور زبردستی کے۔ یہ فتح ہوئی خدا کے لوگوں کی دعاؤں کے وسیلہ سے۔ کلیسیا کا ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ وہ دوسروں کے لیے دعا کریں، خواہ ان لوگوں کے لیے بھی جو انہیں پرسیکیوٹ کرتے ہیں یا تکلیف یا دکھ پہنچاتے ہیں۔ عزیزو، میں اس وقت میں آپ سبوں کے سامنے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ مسیح خداوند کا وہ اصول جو انہوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ دشمنوں سے بھی محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو، میں آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ آپ کے ارد گرد اگر آپ کو مسیحی ہونے کی وجہ سے تکلیف اٹھانی پڑتی ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ مبارک ہیں، آپ مبارک ہیں، کیونکہ خدا کے لوگوں نے بھی دکھ اٹھایا تھا، تو ہم اس جماعت کا حصہ بنتے ہیں اور اس لیگیسی سے جڑتے ہیں، اور مسیح خداوند نے سکھایا تھا کہ تم اس دن خوش ہونا، اور کیونکہ خدا کا جلال خدا کے لوگوں کی مشکل کے ذریعے سے ظاہر ہوتا ہے۔ اور جیسے وہ رومی حکومت جو کہ ایک بڑی طاقت تھی، اور اس کے ریمننٹس یعنی اس کے اثرات آج بھی یورپ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن وہ پوری کی پوری رومی حکومت آج مسیحی ہے، اور اس کے ذریعے سے مسیح خداوند کا کلام تمام بر اعظموں میں جہاں جہاں بھی ان کی حکومت تھی وہ پھیلا، اور پہلی صدی عیسوی میں ہی خدا کے لوگ خدا کا کلام لے کر دنیا کے کونے کونے تک پہنچے۔ اور عزیزو، ہم جو ہندوستان اور پاکستان کی سرزمین سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے لیے بھی جو ایک رسول 12 شاگردوں میں سے ایک رسول توما رسول تھے، جو ہمارے لیے خدا کا زندگی بخش کلام لے کر انڈیا پاکستان موجودہ پاکستان کی سرزمین ٹیکسلا میں آئے، اور ہم جانتے ہیں کہ وہاں سے انہوں نے منادی کا کام شروع کیا، اور انجیل کا پیغام ہم لوگوں کی دھرتی تک پہنچا۔ اس لیے یہ، اور پھر آگے وہ کیرلا اور ساؤتھ میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جاتے ہیں اور خدا کا کلام وہاں پر پہنچتا ہے، اور ہمارے لوگ بھی مسیح کے ساتھ جڑتے ہیں۔ عزیزو، ہمارے لوگوں نے بڑی قربانیاں دے کر یہ کلام، یہ خدا کا قیمتی کلام اور یہ ایمان ہم تک پہنچایا ہے۔ عزیزو، میں آپ سبوں سے درخواست کرتا ہوں اور یہ دعا کرتا ہوں
کہ خدا آپ کے اندر اس ایمان کی قوت کو مضبوط رکھے اور آپ کو ان مشکل وقتوں میں قائم اور دائم رکھے، اور خدا کا جلال آپ کے ذریعے سے دوسری قوموں تک پہنچے۔ عزیزو، ہمارا چرچ کا کام یہ ہے کہ ہم خدا کا جلال اس دنیا میں ظاہر کریں۔ ہم خدا کی وہ جماعت ہیں جو خدا کا نور، مسیح یسوع کا نور جو ہے ہم ظاہر کرتے ہیں۔ وی آر لائک ریفلیکٹرز، ہم لوگ ریفلیکٹرز کی طرح سے ہیں۔ ریفلیکٹر کی اپنی کوئی روشنی نہیں ہوتی، لیکن وہ خدا اس پہ پڑنے والی روشنی کو وہ آگے ریفلیکٹ کرتا ہے۔ سو خدا کا جو نور ہے، جیسے کہ مسیح خداوند نے کہا کہ دنیا کا نور میں ہوں، سو خدا کا نور جو ہے، یسوع کا نور، ہماری زندگیوں سے دوسرے جگہوں پر، ہمارے ملک پاکستان میں، انڈیا میں، ملیشیا میں، اور جہاں کہیں بھی ہمارے لوگ موجود ہیں، وہ چمکتا رہے۔ عزیزو، ہم لوگ مسیح میں ایک خاندان ہیں، ایک فیملی ہیں، اور ہمارا سر مسیح ہے۔ اور عزیزو، چاہے ہم کسی بھی رنگ، نسل، مذہب کے لوگ ہوں، خداوند یسوع کی جماعت میں ہم سب ایک خاندان ہیں۔ سو اس لیے ہمارا فرض ہے کہ ہم ایک دوسرے کی فکر کریں، ایک دوسرے کے لیے بہتری کی دعا کریں، اور ایک دوسرے کو اٹھائیں۔ اور اگر ہم یہ کام کریں گے تو خدا ہم سے خوش ہوگا اور اس کا جلال ہمارے اندر سے ظاہر ہوگا۔ اور اگر عزیزو ہم اپنی کلیسیا کے اندر ایسا نہیں ہوتے دیکھتے تو فکر کی بات ہے، اور اگر ہم ایسا نہیں ہوتے دیکھتے تو اس کا حل یہ ہے کہ بجائے ہم ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کریں یا بحث اور مباحثے میں پڑیں، عزیزو سب سے بہترین اور سالڈ حل اس کا یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کریں، کیونکہ خدا وہ کام کر سکتا ہے جو انسان نہیں کر سکتا۔ عزیزو، جب ہم خدا کے حضور میں دعا کرتے ہیں تو وہ خرابی جو انسان کو خدا کے کلام کے خلاف چلنے پر مجبور کرتی ہے، خدا اس کو تبدیل کرتا ہے۔ میں اس وقت آپ کے سامنے مقدس پالوس رسول کی مثال رکھتا ہوں، جو کہ یہودی تھے اور مسیحوں کو ستانے کا کام کرتے تھے، اور ان کو پکڑ کر سنسار کر دیا کرتے تھے، اور ان کو رپورٹ کرتے تھے۔ کلیسیا میں ان کا ایک خوف تھا کہ یہ اس شخص سے ہمیں بچنا ہے۔ لیکن خدا کے لوگوں کی دعاؤں کے وسیلہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ راستے میں تھے، مسیحوں کو ستانے کے لیے جا رہے تھے اور وہ راستے میں تھے، تو وہاں پہ ان کو عین اس وقت پہ خداوند یسوع مسیح سے ان کی ملاقات ہوتی ہے، اور وہی پالوس جو پہلے ساؤل تھا، خدا نے اس کا نام تبدیل کر کے پالوس رکھا، اور وہی شخص خداوند یسوع مسیح کی خاطر بڑی قربانی دی اور خود اب جان دینے تک وفادار رہے، اور ان کے ذریعے سے خدا کا کلام تمام یورپ والی سائڈ پر پھیلا، اور انہوں نے روم میں شہادت ان کو ملی۔ سو عزیزو، ہم لوگ جو مسیح کی جماعت ہیں اس ورثے سے جڑے ہوئے ہیں۔ ہم میں سے ایک ایک شخص جس کے ذریعے سے ہم خدا کی ان وعدوں کے اندر شامل ہیں۔ سو ہم ایک دل، ایک جان ہو کر دنیا میں خدا کی ظاہر ہونے کی، خدا کی نجات کے لیے دعا گو رہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ زندگی گزاریں، ایک دوسرے میں کے ساتھ یونٹی کے ساتھ زندگی گزاریں۔ عزیزوں، میں خداوند کا شکر کرتا ہوں کہ یہ سیریز جو ہم لوگوں نے گزشتہ چند اتواروں سے شروع کی، اور پیدائش کی کتاب سے لے کے کلیسیائی دور تک کا سفر ہم لوگوں نے طے کیا، ہم خدا کا شکر کرتے ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ اس سیریز سے آپ کو اور آپ کے خاندان کے سب لوگوں کو برکت ملی ہوگی، اور بلکہ ملی ہے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ خدا آپ کے ساتھ ہمیشہ چلتا رہے، اور آپ کا تعلق خدا کے ساتھ روز بروز اس میں ترقی ہو، اور آپ خدا کے سچے گواہ بن کر اس دنیا میں اپنی زندگی گزاریں۔ عزیزو، آنے والے اتوار سے ہم ایک نئی اور اسپیشل سیریز کا آغاز کر رہے ہیں، جس کا جو مکاشفہ کی کتاب سے متعلق ہے، اور یہ اسپیشل سیریز ہم پاسٹر سائمن پطرس کے وسیلہ سے سنیں گے،
اور سیکھیں کہ مکاشفہ کیا ہے اور یہ ہمارے لیے اس کو پڑھنا کیوں ضروری ہے اور اس کو کیسے سمجھنا چاہیے، اور اس کے متعلق ضروری معلومات جو ہیں وہ ہمیں آنے والے اتوار سے نومبر کے جو منتھ ہے اس کے اندر ہم اس چیز کے اوپر کنسنٹریٹ کریں گے اور خدا کے پاک اور زندہ کلام میں سے سیکھیں گے۔ عزیزو، خداوند آپ سبوں کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے اور ابدی زندگی کے لیے ہمیشہ بچائے رکھے، آمین۔ رہے گانا صدا دی کر وسیلہ، رہے گانا صدا دی کر وسیلہ، رہے گا جب تلک سورج، رہے گا جب تلک سورج رہے گا، اس تو برکتا سب لوگ پاون، اس تو برکتا سب لوگ پاون، دیکھو مایوس دیا دھن باد گاون، دیکھو مایوس دیا دھن باد گاون، جو اسرائیلیوں کا رب خدا ہے، جو اسرائیلیوں کا رب خدا ہے، عجائب کام کرتا دھن سدا ہے، عجائب کام کرتا دھن سدا ہے، خدا دا پاکنا ہے شان والا، خدا دا پاکنا ہے شان والا، صدا دی کر مبارک رہے گا، صدا دی کر مبارک رہے گا، بزرگی ہوتی ہے دنیا تے ساری، بزرگی ہوتی ہے دنیا تے ساری، کہو آمین آمین پھر دوسری باری، کہو آمین آمین پھر دوسری باری۔ آئے ہم دعا کریں۔ خداوند، ہم آج کی تمام عبادت کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں خداوند، شروع سے لے کے آخر تک خداوند تو نے ہمیں اپنی رہنمائی بخشی، خداوند تیرے پیار کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ پیارے خداوند تو نے اپنے بندہ کے وسیلے سے اپنے کلام کو، اپنے پیغام کو ہم تک پہنچایا، اور خداوند تو نے ایک زندگی کو چھوا۔ تیرا کلام پیارے خداوند ہمیں ہر طرح کی مشکلات، فکروں اور پریشانیوں سے آزاد کرنے کی قدرت اور صلاحیت رکھتا ہے۔ ہم اس کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں، اور خداوند پاسٹر جوشوا کے لیے دعا مانگتے ہیں پیارے خداوند کہ چرچ کے حوالے سے باقی تمام کاموں میں اسے نئے مواقع، نئے وسائل فراہم کر پیارے خداوند، ہر مشکل میں پیارے خداوند اس کی ڈھال بن، تاکہ خداوند جب وہ تیری کلیسیا کے لیے ترقی کرے تو خداوند نئے جوش اور جذبے سے بھرا پیارے خداوند، اور خداوند اس کی رہنمائی میں تیری کلیسیا، تیری پہچان میں، تیرے ایمان میں بڑھتی رہے۔ خداوند پی جے ایف سی کی تمام ٹیم کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں، ان کی زندگیوں کو پیارے خداوند تو بابرکت زندگیاں بنا پیارے خداوند، اور خداوند اردو سروس میں پیارے خداوند جو لوگ خداوند اپنی کاوش اور خدمات تیرے حضور پیش کرتے ہیں، وہ بھی خداوند
ان کی زندگیوں میں بھی خداوند تو برکتیں بخش دے۔ سب کچھ خداوند تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کی جلالی اور مقدس پاک نام کے وسیلے سے مانگتے اور پاتے ہیں، آمین۔ ہم خداوند کی سکھائی ہوئی دعا میں شریک ہوں۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پہ ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پہ پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے، جیسا ہم اپنے قصور والوں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کہ بادشاہی، قدرت و جلال ہمیشہ تیرے ہیں۔ خداوند کا شکر آج کے اس سارے وقت کے لیے جو ہم سب نے مل کر خداوند کی حضوری میں گزارا، اور ہم امید رکھتے ہیں خداوند میں کہ آنے والے وقتوں میں خدا کا ہاتھ ہم سب کی رہنمائی کرتا رہے گا، اور خداوند آپ سبوں کو خیریت اور سلامتی میں رکھے۔ آئیے ہم کلمات برکت کے ساتھ خداوند کی حضوری سے رخصت ہوں۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل اور خدا باپ کی محبت اور پاک روح کی رفاقت اور شراکت تم سبوں کے ساتھ اور کل ایمانداروں کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین۔ سلامتی سے رخصت ہوں، خداوند آپ سبوں کو برکت دے، آمین۔